बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हो। मेरे चेहरे की मुस्कुराहट देख के आपको अंदाजा और होगा क्योंकि आज बड़ा ही इंटरेस्टिंग, मजाका खेज, दिलचस्प और सिस्टम को मजीद नंगा कर देने वाला दिन है। मैं सुप्रीम कोर्ट भी बताता हूं आपसे, हाई कोर्ट भी बताता हूं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के यू टर्न भी आपको मैं बताता हूं। सर क्या क्या चीजें मजेदार हो रही है। लेकिन सबसे टॉप पे ना मैं वो चीज बताता हूँ। कल ना मैंने आपको रिपोर्ट किया था, शायद जल्दी में आगे लोगों को पास हो गया, लेकिन मैंने आपको रिपोर्ट किया था कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास हुआ, जिसको जुनेद अकबर साहब हेड करते हैं, कौमी असम्बली का ना, पार्लियामेंट का जी। और उसमें दीगर मेंबरान भी हैं, पीपल्स पार्टी से भी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी है, मुस्लिम लीग नून से भी है ना। एक स्कैंडल सामने आया पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन के सामने, और वो चेयरमैन वाबडा साहब को उस पर पेश कर दिया, बुलाया गया जी। चेयरमैन वाबडा साहब हैं लेफ्टिनेंट जनरल सज्जाद गनी साहब। उधर अरकान पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की और रिटायर्ड जनरल साहब जो है, जनरल सज्जाद गनी, जी लेफ्टिनेंट जनरल सज्जाद गनी, उनके दरमियान हो गई नोकझोंक। सवाल जवाब पूछे गए। सबसे मतलब मामला था ये दासू डैम का ना। दासू डैम में ना 4 अरब का ये प्रोजेक्ट है, तो अचानक से ना ये बगैर कुछ बताए 36 अरब तक पहुंच गया। इस पर कमेटी होगी 12। उन्होंने कहा भाई ये 32 अरब अचानक से कैसे, किधर, जरा थोड़ा हमें बताएं तो सही। तो जहां देखे सनाउल्लाह मस्ती खेल उसमें बोले। तो आपको पता है उन्होंने वैसे भी बड़ी सऊबतें बर्दाश्त की हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में रहते हुए जी। सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब बताए जहां देखे जर्नैलों के खांचे नजर आते हैं, ये कल उन्होंने बोला। फिर उन्होंने बोला कि प्रोजेक्ट की रकम कहां से कहां पहुंच गई, यहां आंखों में मिर्चें डाली जा रही हैं। ये चेयरमैन वापडा साहब को, जनरल साहब को बिठा के वो बात कर रहे थे। उन्होंने कहा इंतहाई माजरत के साथ, जिस पर चेयरमैन वापडा सजाद गनी साहब बोले। उन्होंने कहा जनाब मैं एक प्रोफेशनल इंजीनियर हूं, 45 साल का तजुर्बा है। मैं एक बैन अवी हायरिंग तरीके से इस चेयरमैन की शिप पे ऊपर बैठा हुआ हूं। इस मामले को फौज के साथ ना जोड़ा जाए। तो उन्होंने कहा वो तो ठीक है, लेकिन आपसे पहले वाले इस इदारे से थे, वो भी जर्नैल ही थे। तो जुनेद अकबर साहब ने भी ये सवाल किए। तो उन्होंने कहा हम शफाफ इंक्वायरी के लिए तैयार हैं, कोई कसूरवार होगा तो देखा जाएगा। अच्छा, इस तरह के जुमले कल बोले गए। अच्छा जी, रिजल्ट क्या आया जी वो सुन लें जी। भाई जनरल साहब का जिक्र क्यों किया, उसको साबिक जर्नलिस्ट को क्यों अटैच किया। सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब के घर ना डाले पहुंच गए। वो कहते हैं वाइट डाले मेरे घर पर आए हैं जी। और जब वाइट डाले मेरे घर पर आए हैं जी, तो उसके बाद वो कहते हैं रात 2 बजे हमारे घरों के बिजली के मीटर काट दिए गए हैं और हमें घर घराने की धमकियां दी गई हैं। तो आज जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का जो इजलास था ना, उसके मेंबर सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब ने दौरान इजलास ये इंकशाफ किया। तो उस पर जुनेद अकबर साहब जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन हैं, उन्होंने कहा कि सनाउल्लाह मस्ती खेल के कल के मुमकिन बयान के बाद उनके एक गांव पर घर पे से मीटर और ट्रांसफर उतारे जाने का इंकशाफ हुआ है। अरकान शदीद एहतजाज करते हैं और इजलास मुनक्किद करने से इनकार कर दिया, क्योंकि कल सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब ने पूछा था कि बाबडा में जनरल क्यों होता है, और जुनेद अकबर खान साहब शायद वो किसी को अच्छा नहीं लगा। तो उन्होंने मुतलका लोगों को बुला तो लिया, लेकिन बहरहाल सर सिर्फ सवाल पूछने पे पार्लियामेंटेरियन के घर के मीटर जला उड़ा दिए गए हैं, डाले आए, उनके घर गिराने की धमकियां दे दी गई। ये वाली पोजीशन। तो मैंने कहा जरा बता दूं, इतनी इंटरेस्टिंग सूरत हाल बन जाती है समटाइम। वो मैंने कहता हूँ कि सबसे ज्यादा मजा यही आता है। मैंने कहा मजाका खेज, इंटरेस्टिंग, दिलचस्प, ये तमाम चीजें आज हमारे पाकिस्तान में चल रही हैं जी। उधर अख्तर मेंगल साहब का जो लखपास में धरना था, जो 16-17 दिन हो गए थे, उसमें जारी था जी, वो धरना खत्म कर दिया गया। और जो ट्वीट करके बताया गया वो ये बताया गया कि अख्तर मेंगल साहब का धरना खत्म कर दिया गया है। अब वो सूबे भर में रैलियां जरूर निकालेंगे। डेफिनेटली कहीं ना कहीं किसी ग्राउंड पर बात हुई होगी, किसी धमकियों शमकियों से तो अख्तर मेंगल साहब समझने वाले हैं नहीं। और शाह रियासत ने अपनी रेट भी कायम करनी होगी। अब मैं इतना आपको फोर्स ही कर सकता हूँ, मेरे खबर के मुताबिक आने वाले चंद दिनों में मारंग बलोच और दीगर जो है ये लोग रिहा हो जाएंगे। ये समटम रियासत को शायद अपनी रेट को बरकरार रखने के लिए कहना था कि देखिए जी ये लोग बैठे हैं, तो इस वजह से बात मंजूर हो गई नहीं, तब कर लेंगे। तो कहीं ना कहीं कोई अंडरस्टैंडिंग हुई है मेरी खबर के मुताबिक कि आने वाले चंद दिनों में जो खवातीन हैं जिनका मेन इशू लेके थे, उनको, चाहे वो एफबीओस के ऑर्डर्स हों या दीगर चीज़ें हों, उनको रिहाई मिल जाएगी। बहरहाल ये खुशआइन चीज़ है कि मुज़ाकरात के साथ हुआ। लेकिन इस दौरान आप ये ज़हन में रखें, कल सिक्योरिटी एहलकारों की गाड़ी जो लखपास धरने की ही सिक्योरिटी से वापस जा रही थी, उसके ऊपर टाइमिंग डिवाइस के साथ हमला हुआ और हमारे 3 एहलकार के 4 एहलकार शहीद हुए। उससे पहले खुदकुश हमला इसी धरने को सबूताज करने के लिए ये था, ये हुआ। तो अल्लाह का शुक्र है कि मुज़ाकरात से बात बैठ गई, क्योंकि कल तक वो माशाल्लाह वो जो बाप पार्टी के हेड होते हैं ना जी, मेंगल वेंगल दूसरे वाले जी,
انہوں نے جی کافی دھمکیاں شمکیاں دی تھی، وہ شاید سمجھ رہے تھے کہ شاید اس طریقے سے ہو، لیکن بہرحال یہ خبر مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ عمدہ ہے اور خوش آئند ہے۔ رہ گیا تو میں آپ کو وہ خبر بھی دوں، اسلام آباد ہائی کورٹ جی پچھلے جو تھے نا صدر، وہ ظاہری بات ہے حکومت کے حق میں تو تھے نہیں، پھر اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ میں پوری کورٹ پیکنگ میں پھر بار بھی تو سامنے آتی ہے نا، تو اس بار یہ آ گئے جی حکومت کی طرف سے اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے صدر، تو وہ جو درخواستیں دی ہوئی تھی نا جس میں پی ٹی اے کی علیحدہ درخواست ہے، ججز 5 ججز کی علیحدہ درخواست ہے سینیورٹی والی معاملے پہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سینئر جج اور جو باہر سے جو جج لا کے بٹھائے گئے ہیں اوتھ وغیرہ تمام ہوتے سر، خبر یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن نے تاریخ کا یہ سب سے بڑا یو ٹرن لیا ہے، جتنے بھی ٹرانسفر ججز ہیں ان کے خلاف جو سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی ہے نا وہ واپس لینے کا فیصلہ کر لیا ہے نا، مزے کی بات یہ ہوتے سائیں تگڑے ہو تو وہ اس طرح باروں کا پتہ چلا، باریں کیا ہوتی ہیں ان کا دین ایمان کیا ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے صدر تبدیل انہوں نے کہا جو درخواست دی ہے سب صحیح ہے، 15ویں نمبر کا جج آ گیا چیف جسٹس بننے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، بالکل درست ہے، اب اسلام آباد ہائی کورٹ بار کی انڈرسٹینڈنگ یہ بن گئی ہے، جسٹس آصف کو بلا لیا گیا جی کوئٹہ سے، بالکل صحیح ہے، سومرو صاحب کو بلا لیا گیا سندھ سے، بالکل صحیح ہے، اب انہوں نے درخواست ہی واپس لے لی، لو یہ ہے سر، تو کام سر بڑے بڑے زبردست طریقے سے ہو رہے ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ بار نے درخواست واپس لینے کا فیصلہ کر لیا، بلکہ نہ صرف لینے کا فیصلہ کیا اس کے لیے پاور آف اٹرنی بھی دے دیا جی، صدر جو ہے سید واجد گیلانی، منظور احمد ججا نے انیس محمد شہزاد کو اتھارٹی لیٹر ان کو جاری کر دیا ہے، اتھارٹی لیٹر بھی یہ سامنے، اب یہ ہماری حالت دیکھ لیں۔ اچھا، اب دیگر کچھ حالت میں آپ کو بتاؤں وہ بھی بڑی انٹرسٹنگ ہے، وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک بڑے ریسپیکٹیبل جج ہیں جسٹس سردار اعجاز اسحاق صاحب، مشال یوسف زئی کی جو درخواست تھی انہوں نے شو کاز نوٹس جاری کیے ہوئے تھے، اور شو کاز نوٹس کے دوران ہی چیف جسٹس صاحب نے 3 رکنی بینچ بنایا، پھر جس میں عمران خان صاحب کو انڈرٹیکنگ دینی پڑی سلمان کرم راجہ صاحب کو کہ ہم لسٹ دیں گے، کوئی باہر بات نہیں کرے گا، جا کے اڈیالہ کے باہر بات نہیں کرے گا، یہ سب چیزیں ایک ہوئی تھیں، جس میں سردار اعجاز اسحاق صاحب نے نا اس کا نوٹس لیا تھا، انہوں نے کہا بھائی چلتے ہوئے کیس سے مجھ سے پوچھے بغیر کیسے یہ بینچ بن سکتا ہے، تو انہوں نے نا پی ٹی آئی سے ریلیٹڈ 2 وکیل ہیں، ایک تو شعیب شاہین صاحب اور دوسرے فیصل چودھری صاحب، ان کو اپنے اسسٹنٹس کے لیے مقرر کیا تھا کہ بھائی مجھے ذرا گائیڈ کریں، میں نے اس پہ بڑا فیصلہ دینا ہے، یہ ایسا نہیں ہو سکتا، مجھے کوئی مثال دیں کہ چلتا ہوا کیس اس جج سے پوچھے بغیر 3 رکنی بینچ بن جائے، ایسا نہیں ہوتا نا سر۔ آج ان کی عدالت تھی، انہیں پوچھا شعیب شاہین صاحب تھے نہ فیصل چودھری صاحب، پھر بھی بضد ہیں، بضد ضرور ہیں جیسے اعجاز صاحب، انہوں نے کہا میں نے ایک تاریخ کا بڑا فیصلہ دینا ہے، ایک بڑی ججمنٹ دوں گا میں، تو آج یہ دونوں ہی موجود نہیں تھے، تو یہ نان سیریسنس ہے، میں آپ کو بتاؤں۔ خیر میں جاؤں گا تو پھر بہت لمبی اس پہ بحث ہو جائے گی اور میں اس طرف اڑنا نہیں چاہتا۔ ہاں، ایمان مزاری صاحبہ، میں نے بولا واقعی سلام ہے جی، ان کی والدہ کو بھی سلام ہے اور ان کو بھی سلام ہے، کیا بات ہے۔ کل وہ جو نورانی صاحب کی احمد نورانی صاحب کے جو بھائی ہیں، جو اب تو 29 دن ہو گئے، جو اغواء ہیں، ان سے متعلق سردار امین منہاج صاحب جو ایڈیشنل جج کے طور پہ ہائی کورٹ میں ہیں، بڑی انہوں نے ریکویسٹ کی سر آپ دیکھیں 27 دن تک تو آپ وہی نہیں کر سکے، ایف آئی آر کا حکم نہیں دے سکے، آپ اس طرح تک پابند تھے، یعنی آپ کو اس حد تک گائیڈ لائن ملی ہوئی تھی، آپ سے کہیں پروٹیکشن آرڈر جاری کرتے، آج وہ کیا کہتی ہے، تھوڑا سا سن لیں، بہت لمبا ٹویٹ ہے ان کا، بلکہ خط ہی ہے پورا۔ انہوں نے کہا جسٹس انعام امین منہاج پروسیڈنگ ان کیس آف انفورسڈ ڈس اپیئرنس آف احمد نورانی ٹو بردر اباؤٹ مس کنڈکٹ اینڈ سیریس وائلیشن آف ہز اوتھ، انہوں نے کہ اس بندے نے اپنے حلف سے ہی روگردانی کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ اس بندے نے کہا کہ میں اوپن کورٹ کے سامنے اوپن فیصلہ نہیں دوں گا، اندر جا کے دوں گا، اور ابھی تک فیصلہ اندر نہیں دیا گیا۔ میں نے کہا پروڈکشن آرڈر جاری کریں، انہوں نے کہا جی میں کیسے پروڈکشن آرڈر جاری کر سکتا ہوں، انہوں نے کہا غائب ہونے پر پروڈکشن آرڈر جاری کیے جاتے ہیں، تاکہ ریاست کا حکم ہے، انہوں نے تو سیدھا سیدھا بتایا کہ یہ تو بندہ ہی کمپرومائز ہے جج سے متعلق، بڑی بات ہے۔ اور مزید بولا انہوں نے کہ وین وی ریپیٹڈلی آسک سیورل ٹائم ان دا ہیئرنگ، آئی جی صاحب آئے، انہوں نے بھی کوشچن کیا ہمیں آئی جی وائی جی کے قریب لگا رہے ہیں، میں سیدھا سیدھا کہہ رہی ہوں کہ بھائی جان آپ وزارت دفاع کو نوٹس جاری کریں، میں آپ کو کہہ رہی ہوں، ریکویسٹ کر رہی ہوں کہ آپ سیکٹر کمانڈر کو نوٹس جاری کریں، انٹیلیجنس ایجنسیز کے کمانڈر آف انٹیلیجنس ایجنسیز کو، یعنی ایم آئی آئی ایس آئی ان کے کمانڈرز کو جاری کریں، یہ کر نہیں رہے، اور انہوں نے پھر ایک لمبی تاریخ دیا جا کے 28 تاریخ کی،
نے کہا یہ کیا کیا ہے انہوں نے. بہرحال امان صاحبہ چھائی ہوئی ہیں جی، سندھ چھائی ہوئی ہے کہ انہوں نے حیدر اور علی یہ دونوں جو ڈس اپیرنس ہیں اس کے خلاف انہوں نے بات سیدھا سیدھا. جیسے ہمیں تو ویسے بھی پتا ہے منین منہاج صاحب تو ایسے تھوڑی آئے ہیں. اب ذرا سونے پہ جس وکیل سے زیادہ کس کو پتا کہ بندہ کہاں چل رہا ہے. جو بندہ اوپن کورٹ میں فیصلہ نہ دے سکتا ہو، یعنی اس نے گائیڈ لائن لینی تو اندر جا کے فیصلہ کرنا، کیا کرنا ہے. یہی باتیں ہیں نا، یہ چل رہی ہیں. ہاں ادھر اور سردار امین منہاج کو چھوٹے آدمی تھوڑی ہے جی. ادھر عمران خان اور بشرا بی بی نے توشہ خانہ 2 کیس میں نا اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر بریت کی جو درخواست تھی نا، اس کو جلد سے جلد مقرر کرنے کے لیے متفرق درخواستیں دائر کی ہیں. اور یہ بھی انعام امین منہاج صاحب کے پاس درخواست تھی. 28 جنوری کے بعد اس کی سماعت نہیں ہوئی. 28 جنوری، 28 فروری، 28 اپریل، جی ہاں اپریل آنے والی ہے. 28 مارچ، 28 اپریل، 3 مہینے ہونے والے ہیں. انہوں نے نہیں دی جی، کیونکہ اس پہ وکیلوں نے یہاں تک اعتراض کیا تھا کہ جسٹس انعام امین منہاج جو ہے نا وہ عمران خان صاحب کی درخواست نہ سنیں، دوبارہ مقرر. انہوں نے کہا دوبارہ درخواست دی کہ اس کو مقرر کریں جی سماعت کے لیے. یہ امین منہاج صاحب وہ ہیں. تو میں آپ کو تھوڑا تعارف کرا دوں کہ ایمان مزاری نے ایسے نہیں کہا، اس کے پیچھے ایک پورا ایک سیکوینس ہے جس کی بنا پر یہ ہو رہا ہے. ہاں آج سپریم کورٹ نے 9 مئی کے کیسز پر سلمان صفدر صاحب کو اجازت دی ہے کہ وہ عمران خان صاحب سے جیل میں ملاقات کریں، ہدایت لیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. بھائی کیا ہوگا، زیادہ نہیں ملاقات کرنے دیں گے. ہائی کورٹ کے احکامات پہ نہیں، سیشن کورٹ کے اے ٹی سی کی عدالت کے حکم پر نہیں ملنے دیں، زیادہ کیا ہوگا. بہرحال انہوں نے کہا میں دیکھتا ہوں کیسے ملاقات نہیں کرنے دیتے. سلمان صفدر صاحب ملیں گے 1 on 1، اچھی بات ہے. ملاقات ہو جائے تو وہ کہتے ہیں ہاتھ کنگن کو آرسی کیا، یہ ملاقات ہو جائے تو سب سے زیادہ بہتر ہے. ہاں آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک اور ماتھی رو رہی. 4 لاپتہ افغان شہری ہیں جی، بھائی ہیں، اور 2024 جنوری میں یہ لاپتہ ہوئے تھے. آج ان کی ماں تھی، جسٹس آصف صاحب جو ہے بلوچستان ہائی کورٹ سے بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں آئے. انہوں نے والدہ سے پوچھا کہ والدہ ان کی گل سیما روسٹرم پر آئی ہیں. انہوں نے پشتو میں بات کی، آصف صاحب کو خود آتی تھی جسٹس آصف صاحب کو پشتو. تو انہوں نے کہا لاپتہ بھائیوں کی والدہ کہہ رہی کہ اگست سے ہائی کورٹ آ رہی ہوں، اگر بیٹے مر گئے تو بتا دیں. یا ماں کہہ رہی ہے میرے بچے ایسے کنسیڈر کریں جیسے بلی کے بچے ہیں. احمد نورانی کی ماں اپنے 2 بیٹوں سے بتاتی. یہاں یہ ماں، یہ بد دعائیں نہیں لگنی. ایسے نہیں خدا کے قہر نازل ہوتے، ایسے ہوتے ہیں. وہ کہہ رہی بھائی مر گئے ہو، کلمہ پڑھ لیں، کیا کریں. انہیں 8 ماہ سے کیس ہائی کورٹ میں چل رہا ہے، رپورٹس آ رہی کہ بندہ نہیں ہے. آئی جی صاحب کو بلایا تھا وہ نہیں آئے. وہ سر اب دیکھیں کتنے بڑے یہ ترب خانہ جی ہیں ہسٹری میں ان کے ہوتے ہوئے. کرائم ریٹ اتنا بڑھ گیا اسلام آباد کا جس کا کمپیریزن ہی کوئی نہیں. ان کی انرجیاں کہیں اور ہیں. ایک سیاسی جماعت کو کرش کرنا، بس ان کے خلاف انٹیلیجنسیا کو ایکٹیو رکھنا، اور کچھ بھی نہیں، اس سے ہی نہیں. تو جسٹس محمد آصف صاحب نے کہا آپ کو کتنا ٹائم چاہیے، وقت دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ہمیں بندے چاہیے. 2 ہفتوں کا وقت دے رہے ہیں، 2 ہفتوں کا وقت دے کے پھر سماعت ملتوی ہوں گے. یہ ہے سر ہمارے معاملات، ہم اس طریقے سے. اور حالت یہ ہے کہ جی ایچ کیو حملہ کیس آپ کو پتا 2 سماعتوں میں 2 گواہ کو بلانا بھی تو جرا ہوئی نہیں ہے. اس میں جی 2 گواہ، ایک مجسٹریٹ صاحب ہیں، انہوں نے پچھلی باری کہا تھا کہ میں مصروفیات میں ہوں، اگلی باری آ کے گواہی دے دوں گا. اور ایک سب انسپیکٹر ہے مدعی مقدمہ ساج امجد علی شاہ صاحب تھے اے ٹی سی کے جج، ان کے روبرو پیش ہونا تھا. دونوں آج پھر پیش نہیں ہوئے. حاضریاں لگیں شیخ رشید وغیرہ ان سب واپس چلے گئے. یہ حالت ہے سر. کچھ پلے ہوگا تو گواہی دیں گے نا. میں نے بولا تھا آپ کو کہ میں جو کچھ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے بولتے ہیں جو میں کچھ کہوں گا سچ کے سوا کچھ نہیں ہوگا. اگر میں جھوٹ بولوں تو میرے پر خدا کا قہر نازل ہو. یہ بڑے دل دہلا دینے والے جملے ہوتے ہیں. یہ بولنے کے لیے بڑا کلیجہ چاہیے، سیریسنس کا الگ ہے. اور جی میں آپ کو بتاتا ہوں، میں نے ایسے نہیں بولا. وہ کہتے ہیں تنگ آمد بجنگ آمد. جنید اکبر صاحب نے اعلان کیا جی، انہوں نے کہا میں اداروں کو خبردار کر رہا ہوں، عمران خان سے ملاقات نہ کروانے کے عمل کو ہم ایک حد تک برداشت کریں گے، ورنہ پھر ہم عمران خان صاحب کی اجازت کے بغیر ہی احتجاج کے لیے سڑکوں پہ نکل آئیں گے. انہوں نے کہا پھر ہم عمران خان کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، ایک حد تک برداشت کریں گے. انہوں نے کہا میں خبردار کر رہا ہوں اداروں کو، سمجھ جائیں، ہمیں اس طرف نہ لے کے جائیں، ہمیں اس طرف لے کے نہ جائیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں. ہاں وہ جو میرا خیال ہے ایک حد تک ہی جاتے ہیں. ایمل ولی خان صاحب، ایک تو منرل اینڈ مائنس بل پر وہ اور جے یو آئی ایک پیج پر ہو گئے جی کسی صورت نہیں کرنا. انہیں بڑے
اسٹریٹ جملہ بولا ہے، میرے خیال اتنی اجازت ہوتی نہ ان کی وجہ سے کوئی بل رک سکتا ہے نہ ان کی وجہ سے کوئی بل پاس ہو سکتا ہے. وہ خود بیچارے کو بلوچستان سے سینٹر بنایا گیا ہے، اور مگر تھوڑی سی ایگزسٹنس سائڈ اپنی رکھنی ہے. اور اس موقع پر جب پاکستان تحریک انصاف وائٹ پیج جاری کر دے ملٹنٹ بل پہ حکومت، تو اس پہ وہ یہ کہہ رہے ہیں، انہوں نے کہا وردی والے دن دہاڑے سندھ بلوچستان اور خیبر پختونخوا پہ ڈاکہ ڈال رہے ہیں، اس حوالے سے اجلاس بلایا جائے. احمد علی خان صاحب نے یہ مطالبہ کیا سینٹ میں، انہوں نے کہا اجلاس بلایا جائے، وردی والے کہہ رہے ہیں. اب دیکھیے گا ان کا یو ٹرن کیسا ہوتا ہے، یہ چیک کیجیے گا. مگر یہ جملے چھوٹے نہیں ہیں، بڑے ہیں. کسی میں ضرورت ہے 2 FIR اس کے اوپر، پتہ چلے 2 نہ FIR، اور کچھ دنوں کے لیے گمشدہ ہی کر رہے ہیں. یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ وردی والے دن دیہڑے سندھ بلوچستان اور خیبر پختونخوا پہ ڈاکے ڈالتے ہیں. یہ پی ٹی آئی میں سے کسی نے بولا ہوتا پھر وہ بتاتا کہ جائے. باقی مجھے فیڈ بیک میں آگا کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و علیہ